अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं फ़िज़ा रियाज। पाकिस्तान की सियासत की अगर बात करें तो पीडीएम का एक नया मरहला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसने कल बड़े बड़े ऐलानात किए और सबसे बड़ा ऐलान ये था कि लॉन्ग मार्च की तरफ हम जाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, मार्च में लॉन्ग मार्च किया जाएगा। इससे पहले हुकूमत तनकीद करती रही कि ये लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, अदम एतमाद की तहरीक पर बात कर रहे थे, वो भी नहीं पेश की। 5 घंटे का कल का इजलास था और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने जब मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि मार्च करने जा रहे हैं। मार्च में उन्होंने मजीद क्या कहा, जरा पहले वो सुनते हैं। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 26 मार्च को पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च के काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। सेनेट के इंतखाबात हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। सेनेट के इंतखाबात से मुताल्लिक़ हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को पीडीएम ने मुस्तरद कर दिया। तरफ से जस्टिस अजमत शेख की सरबराही में ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए बनाए गए कमीशन को पीडीएम मुस्तरद करता है। ऐवान के अंदर अपोजिशन का एहतजाज जारी रहेगा और हम किसी कीमत पर ऐवान की कार्रवाई चलाने में उनके साथ ताउन नहीं करेंगे। अब ये बताइएगा कि तहरीक अदम एतमाद लाने में कदम क्या है? कि ये फोरम का मसला है, हम जिंदा हैं सारे और इंशाल्लाह अगले इजलासों में इसी पर बहस होगी, इसी मसाइल को हल करेंगे। ये तो थे पीडीएम के ऐलानात और आज वजीर आजम इमरान खान ने जवाब दिया है मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम को। मैं हर किस्म की सोच के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, हर किस्म के नजरिए के साथ मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो मैं कभी छोटे चोरों को जेलों में डालूं और बड़े डाकुओं को एनआरओ दूं, ये मैं कभी नहीं कर सकता। ये जो मुजफ्फराबाद में सब जमा हुए हैं, इधर से सुन ले मेरी बात कि आपने लॉन्ग मार्च करनी है, बेशक लॉन्ग मार्च करें। आपने लॉन्ग मार्च जिधर भी करनी है मैं आपकी मदद करूंगा आप करने के लिए, लेकिन अगर आप उल्टा भी लटक जाए नारो नहीं दूंगा। लॉन्ग मार्च के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है वजीर आजम ने, लेकिन एनआरओ के लिए नहीं मांगे कि एनआरओ नहीं दूंगा। फवाद चौधरी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। सर, मेरा पहला सवाल जो आपसे है कि ये तासुर एक दिया जा रहा था कि पीडीएम बिखर चुकी है, लाहौर में जो जलसा हुआ था उसके बाद पीडीएम तितर बितर हो गई है, पीपल्स पार्टी अलग निकल आई है, पीएमएलएन और नून लीग जो है वो बंद गली में आ गई है। अब तो पासा ही पलट दिया है कल के बाद, लग ही नहीं रहा कि पीडीएम अलग अलग है। क्या स्ट्रेटेजी होगी अब हुकूमत की? बेसिकली यानी आप कहना चाह रही हैं कि पीडीएम अलग अलग मुंतशर में आपकी वो अगर अलग हो जाते तो पार्टी वाइज बैठ जाते, अब पूरे के पूरे बैठ गए। देखिए, इस जो तहरीक है उसमें शुरू से ही कोई जान नहीं थी और तहरीकें चलाने के लिए एक मॉरल अथॉरिटी चाहिए थी जो इस तहरीक में शुरू से ही नहीं थी। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं, वो औरत के हुक्मरानी के खिलाफ सारी उम्र जद्दोजहद करते रहे, फिर जो है मरियम बीबी उनके साथ लगी हुई है। बिलावल साहब जो लिबरल पॉलिटिक्स करते हैं, वो मौलवी साहब की जो है वो अताअत करके बैठे हुए हैं। तो जाहिर है जब इस तरह की तहरीक होगी तो उसने क्या चलना था। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई जान रह गई है। हाँ, जो बाकी अब तो जो सेनेट तक उन्होंने हुकूमत को फारिग करना था ना, वो तो खत्म हो गई। अब तो देखना ये है कि इस तहरीक का ये कंक्लूजन क्या होता है। क्या ये अगर अब बलदियाती इलेक्शन जिस तरह मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन शुरू हो रहे हैं पंजाब में, आप ये मूवमेंट चलाएंगे या इलेक्शन लड़ेंगे और किस तरह से ये इख्तिताम पे जाते हैं, बस सिर्फ ये सवाल है। और फवाद चौधरी साहब, लेकिन पीडीएम को अगर आप देखें तो इसकी स्ट्रैटेजी के हवाले से या इसकी मॉरल अथॉरिटी के बारे में जो कुछ आप कहेंगे वो आपका सियासी नज़रिया है, सियासी मौक़िफ़ है, लेकिन क्या इसने हुकूमत को मफलूज करके नहीं रख दिया और नौबत यहाँ तक आ गई है कि कल असम्बली में आपको भी तल्ख जुमले कहने पड़ रहे हैं, हालांकि आप, मुझे पता है कि पॉलिटिकल डायलॉग के आदमी हैं, असम्बली चलाना आपके लिए मुमकिन नहीं रहा, हुकूमत चलाना आपके लिए मुमकिन नहीं रहा? असम्बली तो 1988 से पाकिस्तान में ऐसी ही चल रही है। ये तो अनफॉर्चुनेट है कि आप जो एक तासुर देना चाहते हैं लोगों को, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट है वो नॉन फंक्शनल है। तो आप ये तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों चलाएंगी तो चलेगी, नहीं चलाएंगी तो नहीं चलेगी, सिंपल है। और 1988 से
لیکن فواد پرائمری رسپانسبلٹی تو آپ پہ آئے گی نا, حکومت پہ آئے گی, آپ سب سے بڑی جماعت ہے. نہیں دیکھیے پرائمری کوئی نہیں ہوتی, یہ تو ایک پہیے ہیں گاڑی کے, تو دونوں چلیں گے تو چلیں گے, نہیں چلیں گے تو نہیں چلیں گے. پرائمری سیکنڈری اس میں کوئی نہیں, وہ ڈی اے لینے تو نہیں آتے نا. ظاہر ہے کہ ایک فنکشن ہے اپوزیشن کا. اگر آپ اس بات پہ بھی نہ مانے کہ ٹھیک ہے 2 اسپیچز اپوزیشن کرے گی پھر 1 اسپیچ گورنمنٹ کرے گی, آپ اس پہ بھی نہ مانے تو پھر آپ کیسے ہاؤس کرائیں؟ تو پھر جب ترمیمی بل جو پیش کیا جا رہا تھا اوپن بیلٹ کا, تو پھر حکومت نے کیوں نہیں اپوزیشن کو دعوت دی؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اچانک سے ہمیں کہہ دیا اور بل آئین میں ترمیم بھی لے آئے, پہلے کیوں نہیں ڈائلاگ کیے, ٹیبل ٹاک کیوں نہیں کی گئی؟ یہ تو بالکل ہی فضول بات ہے. جب بل ہے وہ تو تقریباً 3 مہینے سے پینڈنگ ہے جسٹس کمیٹی. حبیب صاحب, مجھے لگتا ہے فواد صاحب سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. یہی سیم کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو یہ پی ڈی ایم جو ہم ایک تاثر دے رہے تھے کہ بکھر گئی ہے, لیکن کل کے بعد ایک پی ڈی ایم میں ایک جان نظر آئی ہے, مختلف رائے بن گئی تھی, اب وہ ایک ذرا ایک لائن میں آ گئے جیسے. دیکھیے بعض اوقات آپ جیسے جو نوجوان جرنلسٹ ہیں نا, بہت تیزی سے دے جمپ ٹو کنکلوژن, بہت تیزی سے تحریک کو کامیاب کر دیتے ہیں اور بہت تیزی سے یہ سمجھتے ہیں کہ لو جی تحریک ٹھس ہو گئی ہے. بات ایسی نہیں ہوتی. سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہر بال پہ چھکا لگے گا, ایسا نہیں ہوتا. ہر جلسہ بہت بڑا جلسہ نہیں ہوتا, ہر تحریک کی موومنٹ اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ حکومت گرا دی جائے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا پی ڈی ایم نے حکومت کو مشکل میں ڈال رکھا ہے یا نہیں, مشکل میں ڈالا ہے کہ نہیں؟ فواد چودھری صاحب سے جان لیتے ہیں. تو فواد صاحب, اسمبلی بات ہو رہی تھی کہ آپ اسمبلی بھی نہیں چلا پا رہے, اور پھر آپ یہاں تک بھی نوبت پہنچ چکی ہے کہ ابھی جیسے فضا کہہ رہی تھی کہ آپ ترمیمی بل لے کے آئے, لیکن آپ کے تعلقات باہمی طور پہ اتنے برے ہیں کہ آپ آپس میں بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکے. آپ کے اسپیکر کے خلاف آج یہ بات ہو رہی ہے اسلام آباد میں کہ وہ جانبدار ہو چکے ہیں. لیکن یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان تو پاکستان میں 1988 سے ہی ایسی چل رہی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو حکومت اور اپوزیشن نے مل کے چلانی ہے, اگر چلائیں گے تو صحیح چلے گی, نہیں چلے گی تو نہیں چلے گی. جہاں تک امینڈمنٹ کی بات ہے یا بحث کی بات ہے, اسپیکر صاحب کے پاس یہ طے ہو گیا تھا کہ 2 اسپیچز اپوزیشن کرے گی اور 1 اسپیچ گورنمنٹ کرے گی. جب ایوان میں آئے تو پھر انہیں مریم بی بی کا یا کسی کا پیغام آ گیا, اور انہوں نے جو رانا تنویر صاحب اور جو اپنا حیات حاضر صاحب جو طے کر کے آئے ہوئے, وہ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ ہی نہیں کرا سکے. تو جب ان کے فیصلے ایوان کے اندر ہوتے ہی نہیں ہیں اور انہوں نے ہر بار لندن سے فون کر کے پوچھنی ہے, تو پھر تو دیکھیں نا یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کل ہوا. یعنی کل کے اجلاس سے پہلے آپ کی باقاعدہ میٹنگ اور طے شدہ امور تھے جن کی مخالفت کی گئی؟ جی بالکل طے ہو چکا تھا. اس میں نوید قمر صاحب پیپلز پارٹی سے اور راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر صاحب تھے, اور یہ ایاز صاحب اور یہ ہمارے نوید قمر صاحب جو تھے پیپلز پارٹی سے تھے, راجہ پرویز اشرف صاحب اور رانا تنویر صاحب, اور انہوں نے جو ہے سارا طے کر لیا تھا. رانا تنویر اور ایاز صاحب پی ایم این این سے اور نوید قمر اور راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی سے, اور طے کر لیا تھا کہ 2 اسپیچز وہ کریں گے پھر 1 اسپیچ گورنمنٹ کرے گی. اچھا, اور اس کے بعد بھی نہیں ہوا. اچھا یہ بتائیں, پیپلز پارٹی کا آپ کو زیادہ کنسٹرکٹیو رویہ لگ رہا ہے پارلیمنٹ چلانے میں, یا کل وہ بھی بہ گئے ساتھ ہی؟ نہیں, پیپلز پارٹی نے نون کو استعمال کیا. آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ مری جو ہیں سارے پوسٹر بنوا کے لائیں چور کے اور نون لیگ والوں کے ہاتھ میں دے دیے, اور اس کے بعد وہ جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ باقاعدہ نون کو انہوں نے پارلیمان میں استعمال کیا. خود وہ جو ہے وہ اتنا وہ شور شرابے میں حصہ نہیں لیتے, لیکن نون والے اور یہ اسپیشلی 2-4 ہمارا یہ جو خواتین والا ایک ایلیمنٹ ہے, تو ظاہر ہے کہ کبھی انہوں نے کبھی کنسٹرکٹیو کوئی ڈیبیٹ یا لیجسلیشن میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتی, لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پھر ان کو وہ خواتین کو آگے کر دیتے ہیں. تو فواد صاحب, اگر یہ جو ترمیمی بل ہے نہ اپوزیشن نے پاس ہونے دیا تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ لیکن یہ بل پاس نہیں ہوگا اپوزیشن کے بغیر, لیکن آپ کو پاکستان کے لوگوں کو پتا تو چل جائے گا نا کہ ہسٹری کس سائڈ کے اوپر کون کھڑا گا, اور آپ فیصلہ کر لیں گے کہ کس طرح سے پاکستان میں الیکشن کو صاف کرنے کے لیے, ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے کس نے کیا کردار ادا کیا اور کس نے اسے روکا. امریکہ میں آپ بھی کہتے ہیں, پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, اپوزیشن اور حکومت. حالت یہ ہے کہ آپ جو گاڑی کا دوسرا پہیہ ہے
اس کی جو لنچ پن ہے اس شہباز شریف صاحب ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, خواجہ آصف صاحب کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور بہت سارے لوگوں کے خلاف آپ کی جو حکومت ہے پنجاب میں یا وفاق میں, اس کے جو ادارے ہیں وہ ان کے ممبرز کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں, کسی پہ زمینوں پہ قبضہ کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے, کسی پہ کچھ اور. تو کیا یہ ماحول ہے کہ کوئی ڈائیلاگ آگے بڑھ سکے, یا آپ یہ توقع کریں کہ کوئی آپ کے ساتھ چلے؟ دیکھیں میاں صاحب, یہ ایک بیسک ایشو ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کے سب کے آپ نے نام لیے ہیں نا, یہ سارے کوئی جو ہے وہ کسی کی برات کی جو ہے وائلیشن میں تو جیل میں نہیں ہے نا. ان سب کے اوپر کروڑوں نہیں اربوں روپے کھانے کا الزامات ہیں, اور اس کی بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی آپ نے بندہ پکڑا, اس کو مار کٹ لیا, اس نے بیان دیا. سب کے اوپر ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. شہباز شریف صاحب کے کیس میں 43 والیومز کی ٹرانزیکشنز ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, یہی وہ تو معاملہ ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کو ووٹ ملتے تھے. پی ٹی آئی کو ووٹ آلو ٹماٹر گاجر پہ تو نہیں ملے تھے. پی ٹی آئی کو تو لوگوں نے کہا تھا آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے نیریٹو سے پیچھے ہٹ جائیں, اس بیانیے کو چھوڑ دیں, تو ہمارا ووٹر کیسے ہمیں معاف کرے گا؟ پہلی نواز شریف کو باہر بھیجنے سے بہت نقصان پہنچا ہے ہمیں, اور ہمارے جو لوگ ہیں, جو ہمارا ووٹر ہے, بہت ناراض ہے, اور ان کو باہر بھیجنا بالکل عقل مندی والا فیصلہ نہیں تھا, اور بہت ہمیں اس کی سیاسی قیمت دینی. لیکن فواد صاحب, کیا آپ کا ووٹر اس بات پہ ناراض نہیں ہے کہ آٹا جو ہے وہ 70 روپے سے اوپر چلا گیا ہے, چینی 100 روپے سے اوپر چلی گئی ہے, بجلی ود ایوری پاسنگ ڈے آپ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تیل کی قیمت پہ جو ٹیکس آپ کیلکولیٹ کر کے ہمیں بتایا کرتے تھے, آج وہی ٹیکسز آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ کو پریشانی نہیں ہے؟ آپ کی پرفارمنس بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا ووٹر کوئی آپ پہ بہت زیادہ آپ کی کارکردگی سے خوش ہو؟ فواد چودھری صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے کنوینینٹلی. اچھا, میرا کوشچن فواد صاحب سے میں بار بار پوچھنا چاہ رہی تھی, جیسے آج شیخ رشید صاحب نے کہا کہ مذاکرات کی طرف ہی ایٹ دی اینڈ پی ڈی ایم نے آنا ہے, تو وہ کیا کہیں گے؟ کیا وہ مذاکرات کی دعوت دیں گے؟ کیونکہ اگر 2 وفاقی وزیر, بڑے وزیر مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم مذاکرات کی طرف آئے گی یا نہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ بات آپ سوچیں کہ مذاکرات کی دعوت آپ پی ڈی ایم کو کیوں دے رہے ہیں, اور پی ڈی ایم کس بات پہ مذاکرات کرے گی؟ بالکل. کیا اس بات پہ مذاکرات حکومت کرنے کے لیے تیار ہے کہ نیا الیکشن کب کروانا ہے, وقت سے پہلے؟ کیا اس بات پہ تیار ہے پی ڈی ایم کے جناب وزیر اعظم کے استعفیٰ دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا یہ مذاکرات اس وقت پی ڈی ایم کے دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. مذاکرات ایسے نہیں ہوتا. مذاکرات کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جہاں پہ پہلے آپ پی ڈی ایم کو, حکومت نے اتنا دھکیلا کیوں پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو, بالخصوص پی ایم ایل این کو اتنا دھکیل کے کارنر کیا کہ, اور اتنی انٹیگونزم اور اتنی نفرت پیدا کر دی. وزیر اعظم روزانہ کی بنیاد پہ ان کے خلاف بیان دیتے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 5-5, 4-4 وزیر بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کیا کرتے تھے, جس میں طرح طرح کے اعلان لے کے طرح طرح کے الزامات لگایا کرتے تھے. ہمارے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں, وہ اب تک ایک الزام ان کا ثابت نہیں ہوا, لیکن روزانہ کی بنیاد پہ وہ الزامات کا تبار باندھتے رہے تھے. تو کیا ایسے ماحول میں, اور پھر ابو آل جو ہمارے مراد سعید صاحب ہیں, جس طرح ناکے مبارک کو اوپر چڑھا کے اور اس طرح عجیب و غریب شکل بنا کے جس طرح وہ باتیں کیا کرتے تھے بلاول بھٹو زرداری کو, تو کیا آپ نے کوئی ماحول بنایا تھا کہ مذاکرات آگے بڑھیں, کو بات آگے ہو سکے؟ جب آپ نے خود بات, ورنہ یہ تو وہی اپوزیشن ہے جس نے کہا تھا میثاق معیشت کرتے ہیں, میثاق معیشت کرتے ہیں. تو جب آپ نے اپوزیشن کو خود دھکیل دیا, اور اس کے ساتھ آپ کی کارکردگی جو ہے وہ بالکل لویسٹ ایپ پہ ہے, کہ اب آپ کا کنٹرول نہیں رہا پرائسز کے اوپر, آپ کا کنٹرول نہیں رہا بجلی کی قیمتوں کے اوپر, آپ کا کنٹرول نہیں رہا, آپ وہی ریگولر کام کر رہے ہیں جو 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 جسے کہتے ہیں نا, میں سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, جو نکمی حکومتیں استعمال کرتی ہیں نا طریقہ, وہ یہ ہے کہ پیٹرول پہ ٹیکس بڑھا دو, بجلی کا ریٹ بڑھا دو, جو جو چیز حکومت کے کنٹرول میں ساری بڑھاتے چلے جاؤ. بھائی جب آپ خود مہنگائی کریٹ کر رہے ہیں تو آپ تو کچھ کر ہی نہیں پا رہے, تو جب آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر لوگ آپ کے خلاف, تو ایک سیاسی ماحول بنے گا کی وجہ سے اپوزیشن کو فائدہ. اب آپ حکومت کی ذرا خود اپنی پرفارمنس دیکھیں. حکومت, عمران خان صاحب نے کہا, اور کتنے جوش و جذبے سے کہا تھا کہ میں پاکستان میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا, اور کنسٹرکشن کا شعبہ جو ہے وہ میں چلاؤں گا تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. یہی کہتے تھے نا. اچھا, آج جب کنسٹرکشن کا شعبہ چلا ہے تو
ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کس نے کرنی تھی؟ وہ میں نے کرنی تھی، وہ حکومت نے کروانی تھی نا۔ حکومت کا کام۔ اچھا، آپ کا جیسے ہی کنسٹرکشن کا شعبہ تھوڑا سا آگے، بھی بالکل تھوڑا سا آگے بڑھا ہے، سریے کی قیمتیں اوپر چلی گئی، سیمنٹ کی قیمتیں اوپر چلی گئی، پیٹرول کی قیمتیں آپ نے اوپر کر دی، اس کے نتیجے میں یہ جو ریت بجری وغیرہ یہ بھی اوپر چلی جائے گی، اینٹوں کی قیمتیں اوپر چلی گئیں۔ جب آپ مٹیریل، جتنا بلڈنگ مٹیریل ہے اس کی قیمتیں اوپر چلی گئیں تو خاک چلے گا آپ کا شعبہ جو کنسٹرکشن کا ہے۔ اسی طرح حکومت کی تو یہ ہے حکومت کی کارکردگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں اسپیسیفکلی پی ڈی ایم کی اگر بات کروں تو ویسے تو یہ ہمارا جو ٹاپک سے بالکل ہٹ جائے گا، لیکن پھر بھی شہباز شریف آپ کو نہیں لگتا مسنگ فیکٹر ہے پی ڈی ایم میں؟ اگر وہ ہوتے تو پی ڈی ایم کہاں سٹینڈ کرتی؟ دیکھیں، شہباز شریف جب اندر گئے تو اس کے بارے میں 3 تھیوریاں ہیں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب اپنی مرضی سے گئے، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کو عمران خان صاحب کی انٹرونشن سے پکڑا گیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ غیبی قوتیں ان کے خلاف ہو گئی ہیں، اس وجہ سے وہ پکڑے گئے۔ یہ تینوں تھیوریاں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آن دا فیس آف اٹ ریالٹی میں کیا ہوا؟ شہباز شریف کے اندر جانے سے اپوزیشن جو ہے وہ دور ہوتی ہوتی حکومت کو سے اتنی دور چلی گئی کہ الٹیمیٹلی اب وہ حکومت کو گرانا چاہ رہی ہے۔ اگر شہباز شریف ہوتے تو شاید اس پوری کی پوری جو گیم پلان ہے پی ڈی ایم کا وہ یہ نہ ہوتا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو لہٰذا شہباز شریف کو اندر کرنے سے جس کا بھی یہ فیصلہ ہے الٹیمیٹلی اس کا نقصان حکومت کو ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ کیا پہلے آپ یہ سمجھیے کہ کیا پی ڈی ایم واقعی حکومت گرانا چاہتی ہے؟ میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہی بات میں پوچھنے لگی تھی کہ ٹف ٹائم بار بار ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، حکومت کو گرائے گی، ٹف ٹائم دے گی، گرا سکتی ہے؟ دیکھیے، گرا تو سکتی ہے، یہ حکومت گر جائے گی اگر کچھ غیبی قوتیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں تو یہ حکومت گر جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ اب اس حکومت کو گرانا نہیں ہے۔ جو اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ وہی گیم کی جائے جس طرح عمران خان نے کیا تھا، جس طرح عمران خان نے 2014 سے لے کے 2018 تک ایک تلوار لٹکائے رکھی تھی نواز شریف گورنمنٹ کے اوپر، اب یہ تلوار پی ڈی ایم کی صورت میں لٹک رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ یہ حکومت ہر گزرتے دن کے ساتھ مفلوج ہوتی چلی جائے گی۔ اب مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں، سب سے زیادہ جس پولیٹیکل پارٹی نے ہمیں کہا پورے پاکستان کو کہ جناب لوکل گورنمنٹ کا سسٹم میں لے کے آؤں گا، تو وہ کس نے کہا تھا؟ وہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا۔ بالکل۔ آج 2.5 سال گزر چکے ہیں اور عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، اور خیبر پختونخوا حکومت کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور پنجاب حکومت تو پوری کی پوری لرزنا شروع ہو جاتی ہے، اور سپریم کورٹ سختی سے کہہ رہی ہے آپ الیکشن کروائیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ بالکل یعنی اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ کروائیں کیونکہ ہم الیکشن ہار جائیں گے، اس کی وجہ انہیں اپنی پرفارمنس کا پتہ ہے۔ تو جب آپ اپنے منشور کے اوپر نہ چل پا رہے ہیں اور نہ چلا سک رہے ہیں نظام کو، تو پی ڈی ایم تو کامیاب ہو گئی نا۔ اس کے بعد جب آپ 2023 میں الیکشن جائیں گے تو یہ ساری کے سارے سوال جو آج پی ڈی ایم اٹھا رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اسی مومنٹم تھوڑے کم زیادہ سے حکومت کو انگیج رکھے گی۔ اچھا، بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان انتخابات سے پہلے وزیر اعظم نہیں رہیں گے، تو کشمیر کے جو الیکشنز ہیں اس سے پہلے انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا تھا جنوری ان کا آخری مہینہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ دعوے رہتے ہیں، یہ اپوزیشن کی کامیابی ہے، اور یہ آپ کو there is a method in madness۔ آپ یہ سمجھیے کہ ان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ عمران خان کو گھسیٹ کے پی ٹی آئی کو اتنا کمزور کر دینا کہ 2023 کی الیکشن کیمپین میں بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ رہے، ان کی سیاست ختم کر دی جائے، اور یہ ان کا پولیٹیکل حق بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے، 20 ستمبر 2020 سے آنورڈ روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا شوشہ آتا ہے، کبھی حکومت کے خلاف عدم اعتماد آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت اس کو ڈیفینڈ کرتے 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 اس قابل ہی نہیں رہتی کہ وہ اپنا کچھ کام کر سکے۔ تو لہٰذا وہ حکومت اس وقت پورے کا پورا جو نیریٹو ہے میڈیا پہ، آپ اور میں جو بات کر رہے ہیں وہ پی ڈی ایم کی تو بات کر رہے ہیں نا۔ 20 ستمبر سے آنورڈ اتنا حکومت ڈسکس نہیں ہوئی جتنی پی ڈی ایم ڈسکس ہوئی ہے، اور پی ڈی ایم نے ایسا حملہ اپنا سیٹل کیا ہے کہ حکومت کو تھوڑی سی مہلت ملتی ہے، وہ اپنا ایک نیریٹو بناتی ہے، اور چند دن بعد حکومت کو وہ نیریٹو بدلنا پڑ جاتا ہے۔ تو لہٰذا حکومت مسلسل یعنی اس کے پاؤں کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک ون لائنر آنسر دیجیے گا، جو ہم بات کر رہے تھے کہ لانگ مارچ پر اتفاق کر چکی ہے پی ڈی ایم، لیکن باقی سب چیزوں پہ اختلاف ہے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ نہیں ہے کہ الگ ہونا ہے، اختلاف یہ ہے کہ حکومت کو کیسے مشکل میں ڈالنا ہے۔ تو یہ تو اتفاق ہے نا،
بھائی ایک سمجھ رہا ہے کہ میں حکومت پہ دباؤ اس طرح بڑھاؤں گا کہ عدم اعتماد دوں گا. طریقہ کون سا؟ یعنی میں نے چپت لگانی ہے, میں نے مکہ مارنا ہے, میں نے ڈنڈا مارنا ہے, میں نے بندوق چلانی ہے, یہ اختلاف ہے نا. تو یہ تو حکمت عملی کا اختلاف ہے, یہ تو ہر جگہ پہ رہتا ہے. حکمت عملی کا اختلاف ہے. کشمیر ڈے کے حوالے سے آج کشمیر ڈے کیسے منایا گیا اور ہمارے وزراء کیا کیا کرتے رہے, کس طرح سے کشمیر سے یکجہتی کا اظہار کرتے رہے, اس پر بات ہوگی آفٹر دس بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کا دن ہے. کشمیریوں سے سولیڈیرٹی شو کی جاتی ہے اور ہم دل پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اس پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے سیاستدان آج کشمیر ڈے پر کیا کرتے رہے ہیں اور کس طرح سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی ہے, ذرا دیکھیے. جہاں سکوت کشمیر کا نام آتا ہے وہاں عمران خان کا نام آتا ہے. کیا پیغام دینے آئے ہو آج کشمیریوں کو کہ کشمیریوں مجھے معاف کر دو, میں تمہارا مقدمہ ہار کے آیا ہوں. کشمیری بھی آج یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں گو عمران گو. کشمیر کا سفیر بننے کے بجائے وہ کلبھوشن یادو کا وکیل بننے کی کوشش کر رہا ہے. سلیکٹڈ حکومت نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے. جو سیم پیج کا رٹ لگے ہوئے بیٹھے ہیں, اگر کوئی سیم پیج پہ ہے تو عمران اور مودی سیم پیج پہ ہے. مظفر آباد میں بھی ایک محفل لگی. کمال کی بات ہے وہ آج عمران خان کو اور عمران خان کی حکومت کو تانے دیتے ہیں کہ تم نے کشمیر کے لیے کیا کیا. 12 سال جو کشمیر کمیٹی کی سربراہی کرتے رہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں ہم نے کیا کیا. کیا تم اس ملک میں سیاسی انتشار پھیلانا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ میں دعوت دیتا ہوں پی ڈی ایم اے کو آئیں اور ہم سے مذاکرات کریں. اسی میں آپ کی بہتری ہے, لوگوں کو تھکائیں نہیں. 2 مہینے بعد آپ کا وہی اشر ہوگا. یہ ہے ہماری سیاسی قیادت اور یہ ہے سیاسی قائدین. حبیب صاحب, سیاست کی جا رہی ہے کشمیر کے مسئلے پہ بھی دکھ ہوتا ہے. ایسے بڑے ہمارے وفاقی وزراء, اپوزیشن کے رہنما جب کشمیر کو اس طرح سے مدعا اٹھانے کی بجائے اس کو اپنی سیاست میں استعمال کرتے. دیکھیں, اس سے آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں تھوڑی سی ایک بات یاد کر لینی چاہیے کہ جو 5 فروری کا دن ہے یہ جناب قاضی حسین احمد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, یہ ان کی وجہ سے جو 5 فروری کا دن تھا اسے یوم یکجہتی کشمیر کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے بھی اس میں کردار ادا کیا اور پھر آہستہ آہستہ 5 فروری کا دن جو ہے وہ کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کے حوالے سے ایک مستحکم ہو گیا. دیکھیں, جہاں تک یہ بات آپ کر رہی ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور آج کا جو بالخصوص رویہ ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا, یہ نہایت افسوسناک ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو مریم نواز نے تقریر کی یا بلاول بھٹو صاحب نے جو تقریر کی یا مولانا فضل الرحمان نے جو تقریر کی, یہ دراصل مظفر آباد میں کی اور ہمارے وزیر اعظم آج کوٹلی میں تھے. پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج وزیر اعظم نے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے مظفر آباد میں جلسہ کرنے کی بجائے یا اس بات پہ اصرار کرنے کی بجائے, کیونکہ روایتی طور پہ وزراء اعظم وہیں جلسہ کرتے ہیں, وہاں پر جلسہ کرنے کی بجائے انہوں نے کوٹلی کا انتخاب کیا تاکہ کسی قسم کا کوئی تصادم بھی نہ ہو. اور پھر ایک جمہوری روایت بھی اسی طرح ہے کہ جس نے پہل کر لی وہاں پہ جلسہ کرنے کا. اچھا حبیب صاحب, آپ کی بات سے میں کوٹ کرتی جاؤں کہ وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ کسی اور رہنما نے, کسی وزیر نے, کسی اپوزیشن لیڈر نے, صرف عمران خان واحد تھے جنہوں نے اپوزیشن کو تنقید نہیں, سیاست پر کوئی بات نہیں کی, صرف کشمیر پر بات کی ہے, باقی اور کسی رہنما نے نہیں. اچھا, تو ایک تو کی تو انہوں نے بھی ہے, لیکن بہرحال وہ بہت تھوڑی سی, وہ آخری 15 سیکنڈ جو تھی وہ بات تو انہوں نے بھی کی ہے. اچھا, ایک تو یہ بات ہے کہ آج کا دن دراصل ہم نے کشمیریوں کو یہ میسج دینا ہوتا ہے کہ ہم سارے متحد ہیں, اور آج سب نے بالکل اشک شوئی کے لیے, دکھانے کے لیے یہ ضرور کہا کہ ہم سارے متحد ہیں, لیکن اگلے ہی جملے میں سب نے یہ بتایا کہ ہم کوئی متحد نہیں ہے, ہم بالکل کٹی پھٹی قوم ہیں. اور کشمیر کوز جو ہے جس کے اوپر ہم پوری کی پوری سیاست ہماری ہمیشہ سے متفق رہی ہے, آج ہم نے اعلان کیا ہے مظفر آباد میں ہماری پی ڈی ایم نے کہ آج ہم کسی بھی صورت متحد نہیں ہیں. اور آپ ذرا تصور کریں کہ وہاں کھڑے ہو کے آپ حکومت پر یہ الزام لگا رہے ہیں
جو کہ نہایت میرا خیال نامناسب بات ہے پولیٹیکلی، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے وزیر اعظم پاکستان، عمران خان تو چلے الگ ہے نا، وزیر اعظم پاکستان نے مودی کے ہاتھوں کشمیر کو گروی رکھ دیا یا بیچ دیا، یا اس مطلب کے جملے آپ کہہ رہے ہیں، کیا یہ بات کرنے والی ہے؟ میں کہتی ہوں کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے دل کتنے جلتے ہوں گے جب وہ سنتے ہوں گے۔ تو یہ آج کے دن کیا یہ بات کی جانی ضروری تھی؟ بھئی ابھی کل آپ نے پوری تقریریں کی ہیں، کل آپ حکومت کو گرا رہے ہیں، لانگ مارچ کریں، جو کچھ بھی کریں، یہ ساری باتیں یہاں پر کے لیے رکھیں، کشمیر میں بھی کرنی ہے تو دوسرے تیسرے چوتھے دن کر لیں۔ اچھا آپ نے ضروری 5 فروری کو کرنی ہے؟ تو جب آپ ایک متفق علیہ دن کو اس طرح متنازع بنائیں گے تو دراصل آپ اپنی حیثیت کو بھی متنازع کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری پی ڈی ایم کو اور پی ڈی ایم کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے۔ اتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں جو اتنے سالوں سے۔ ایک عمران خان نے بڑی ایک انیوژول سی بات کی ہے، میں چاہوں گی پہلے ذرا وہ سن لیں۔ میں اس سے پہلے ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ بات کی نا جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، میں اس بات پہ بار بار یہ لکھتا بھی ہوں اور عرض بھی کرتا ہوں، میرے خیال میں پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بشمول تحریک انصاف، یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی سوچنے، سمجھنے اور کچھ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ ساری جماعتیں اپنے اپنے خول میں بند ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ ہاتھ بڑھا کے معاملات کو آگے چلانے کے قابل نہیں رہی۔ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان نے کیا کہا وہ سنیے۔ میں کشمیر کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ آپ کو آپ کا حق ملے گا کہ جب آپ اپنی مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور کشمیر کے لوگ انشاءاللہ جب پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے، اس کے بعد پاکستان کشمیر کے لوگوں کو وہ حق دے گا کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ عمران خان نے آج کہا ہے۔ حبیب صاحب، کیا ہماری پالیسی جو تھی کشمیر پر وہ بدل گئی ہے؟ دیکھیں، عمران خان تنہا تو اسے بدل نہیں سکتے، لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہمارا موقف یہی ہے کہ بھائی ہم کشمیر کے حق خود ارادیت کے ساتھ ہیں، اور حق خود ارادیت کی بنیاد کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یا تو انہوں نے ہندوستان کا حصہ بننا ہے یا پاکستان کا حصہ بننا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بھائی، جب وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں تو کیا انہیں بعد میں ہم یہ حق دیں گے کہ اچھا اب آپ دوبارہ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ یہ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو اپنی تقریروں پہ محنت کرنی چاہیے۔ شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، حبیب صاحب وفاقی وزیر شبلی فراز صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ آج یہ جو اپوزیشن ہے، یہ آپ کی پارٹی کا آپ کی حکومت کا پیدا کردہ ماحول ہے کہ 5 فروری کو بھی آج ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ جو ہے کشمیر کے اوپر حاوی ہے، حکومت گرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ جی شبلی فراز صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم جو نیریٹو لے کے چل رہی ہے، جس میں کہ اس نے بالکل ہر طرح سے ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے جس میں کہ تناؤ بغیر کسی کلیئر ایجنڈا کے کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے ہر موقع کو استعمال کیا ہے۔ یہ قسم کی ان کی جو ایک ذاتی بغض ہے پرائم منسٹر کے خلاف، یہ اس کی جھلک نظر آتی ہے آپ کو ہر ایک تقریر میں، ہر ایک جلسے میں۔ اس میں تو چاہیے کہ آپ کے میڈیا دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ مطلب ہے کہ آپ پی ڈی ایم کو، اب یہ تو میرا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ کس طرح سے ایک ایسے دن پہ جس میں کہ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا دن تھا، انہوں نے مظفر آباد میں جا کے تو انہوں نے تو صرف عمران خان کے بارے میں بات۔ شبلی صاحب، جو شیخ رشید صاحب تھے، ان کی اگر آپ نے تقریر سنی ہو، یا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی، ان کی تقریر سنیں، وہ بھی ساری سیاسی تھی، کشمیر پر بات نہیں تھی۔ بالکل نہیں تھی۔ دیکھیں میری بات سنیں، جب آج صبح میں وہاں پہ خود بھی موجود تھا، پارلیمنٹ کے سامنے جو ایک ہماری یکجہتی کی ایک واک تھی، اس میں پرائم منسٹر وہ وزیر خارجہ شاہ محمود نے بالکل 100% کشمیر کے یکجہتی کے بارے میں ایک لفظ نہیں تھا۔ لیکن کوٹلی میں کیا ہوا؟ جی کوٹلی میں پھر کیا ہوا؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو مختلف ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بالکل کشمیر کی بات کی ہے۔ یہ تو انہوں نے تو اپنی پوری کیمپین کے دوران انہوں نے کبھی بھی
نہ انڈیا کا ذکر کیا ہے، نہ کشمیر کا ذکر کیا ہے، نہ جو انڈیا کر رہا ہے ان کے نام سے ہم نے مودی کا نام سنا نہیں. تو یہ تو اس لیے ایک ماحول انہوں نے یہ پیدا کیا. اور آج بھی انہوں نے اگر یہ پہلے جلسہ پنڈی میں تھا یا پتہ نہیں کہاں تھا، اس کو آزاد کشمیر میں کیا، مظفر آباد میں کیا، تو ادھر تو ہمارا یہ خیال تھا کہ کشمیر پہ جو ایک بات کریں گے یہ لوگ، کوئی اپنی جو بھی انہوں نے اب تک 30 سال 35 سال حکومتوں میں رہے ہیں، ابھی بھی ان کی حکومت ہے، وہاں پہ ان کی حکومت ہے، تو انہوں نے تو کوئی ایک واضح اس کو تو ایک ایڈریس کرنا چاہیے. فراز صاحب، کیا یہ جو آج تقریریں ہوئیں جس طرح کی مظفر آباد میں، آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی ہمارے موقف کو یا نیشنلی یہ ڈیمیج کرتی ہیں؟ نہیں دیکھیں جی، بات تو یہ ہے نا کہ جب اپوزیشن ایک ایسا ماحول کریٹ کرتی ہے جس میں کہ وہ اس پرٹیکولر ایشو جو کہ اس جگہ کا مین ایشو ہے، جو کہ اس کا سینٹر سٹیج ہے، وہاں پہ اگر وہ ساری باتیں کرتی ہے سوائے آزاد کشمیر یا ہمارے جو کشمیر کا جو ایشو ہے، جو انڈیا کا نے جو کیا ہے کشمیر میں، تو اس کے بارے میں ذکر نہ کرنا تو مطلب یہ ہے کہ ان کے ہمارے ملک کے لیے یہ اپوزیشن کے لیے امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی جو ایک انٹرنیشنل ایک نیریٹو جو بنایا ہے انڈیا نے، وہ اس کو مطلب ہے کہ کوشچن نہ کرنا، ایک قسم کا اسے ایگری کرنا ہے کہ مترادف ہے. تو شبلی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیکل ہیٹ کی کمی کچھ آپ کے ذمہ بھی ہے، آپ کی حکومت کے ذمہ بھی ہے کہ آپ ملنے بیٹھنے کا کوئی ماحول بنائیں تاکہ کشمیر جیسا جو نازک مسئلہ ہے اس کے اوپر تو ہماری یکجہتی نظر آتی رہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے آپ سے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس میں کہ ہماری معذرت، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ایک بریک کی طرف ہم نے جانا ہے. اسٹے ود اس. یوم یکجہتی کشمیر، یہ وہ دن تھا جو ہم کشمیریوں کے نام کر چکے تھے اور کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے تھے، لیکن ہم نے آج کے دن بھی تمام رہنماؤں نے یہی میسج دیا ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں، سیاسی اختلافات نہیں بھولے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.